बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब के बारे में अब तक ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये खबरें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आ रही थी और फिर कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। देखो जी, इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। इमरान खान साहब के बारे में उससे पहले जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी, और उसमें हमारे कुछ दोस्त भी उसमें मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। तो हमारे कुछ दोस्त जो हमारे साथ बैठे होते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब देखो डट गए, इमरान खान साहब डट गए, और उन्होंने कह दिया कि जी वो किसी सूरत जो है ना वो जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो जेल में हैं और वो सुकून कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट तो तरला कर रही है कि जी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो जाएं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो जाएं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी अगर कोई बात होगी तो इनको नॉन लीग और पीपल्स पार्टी को माइनस करके होगी, और अगर कोई बात होगी तो इलेक्शंस के ऊपर होगी। इसलिए क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो फ्रॉड इलेक्शन हुए, रिजल्ट्स को तब्दील किया गया, नताइज को तब्दील किया गया। मैं जीता हुआ था, मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा था और इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है, तो जी मुझे कॉर्नर कर दिया गया। और ये बातें इमरान खान जेल में भी करते हैं। देखें, अगर हमारे कुछ दोस्त इन बातों का, इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हमाकत कर रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुज़ाकरात कर सकते हैं और वो जेल से बाहर आ सकते हैं तो सर फिर उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैंने आपको इसकी दो तीन जो है वो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स आपके सामने रखी थी, माजी की मिसालें, कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और परवेज़ मुशर्रफ के माबैन मुज़ाकरात हुए कतर के अंदर, 1 साल तक मुज़ाकरात की बात होती रही और वो बात मीडिया के ऊपर तो नहीं आई, तशहीर के तौर पर तो वो मीडिया के ऊपर नहीं आई और ना उसकी कोई पब्लिसिटी हुई। लेकिन ये एक हकीकत है कि परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के माबैन मुज़ाकरात हुए और मोहतरमा को परवेज़ मुशर्रफ से बात करना पड़ी, इसलिए क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़ था, वो हुक्मरान था, वो हाकिम वक्त था, तो उसके साथ बात करनी पड़ी। अब ये कहा जाए कि जी हुक्मरानों के साथ बात नहीं हो सकती और हुक्मरान जो है वो इस काबिल नहीं है कि जी हुक्मरानों के साथ बैठा जाए, तो क्या जमात इस्लामी जो प्रोटेस्ट कर रही है IPPs की लिस्ट जारी करने के वाले से, कहा जा रहा है कि जी जो बिजली के बिल है उन्होंने लोगों का जीना आराम कर दिया है, तो क्या IPPs के मामले पर जो जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट है, क्या हम ये कहें कि जी जमात इस्लामी हुकूमत से बात नहीं करेगी? जमात इस्लामी हुकूमत से बात कर रही है ना। हुकूमती वक्त गया वहाँ पर, अताउल्लाह तारड़ साहब गए, मोहसिन नकवी साहब गए, उसके ऊपर भी मैं व्लॉग करूँगा, लाजमी आपके सामने वो डिटेल्स रखूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हुकूमत में है तो अपोजिशन का बंदा ये उठ के कह दे कि जी हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे। भाई आपके पास ऑप्शन ही हुकूमत से बात करने का, और मुज़ाकरात वो वाहिद हल है जिसके तहत कोई रास्ता निकलता है। तो इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं जेल में बैठ के, मुझे नहीं पता वो क्या बातें कर रहे हैं। कभी उनके वकला उनको मिसगाइड करते हैं, कभी वो लतीफ़ खोसा साहब जैसे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून वो जाकर कभी उनके कान में कह देते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो सकती, और इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सर आपको पता है कि हमारे लॉयर्स के अंदर एक कुछ मखसूस लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हैं, जिसमें हामिद खान साहब भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और मैं दिल से इन दो शख्सियात की बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि वकालत के अंदर इनका बड़ा वसी नाम है। और इसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं इसको कर सकता हूं, ना मैं इसको चैलेंज करने का मजाज हूं। क्यों? क्योंकि वकालत के अंदर अगर देखा जाए तो हामिद खान एक प्रोफेशनल लॉयर है, एक मुमताज़ माहिर कानून है, एक कानूनदान है, और पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं। अगर आप उनकी बात सुने, उनका एनालिसिस सुने कानून के हवाले से, तो वो बहुत वसी है। इतना वसी नॉलेज किसी, मैं कहता हूँ शायद कुछ ऐसे लोग जो कानून के ऊपर बात करते हैं उनसे भी ज़्यादा वसी नॉलेज है। तो हामिद खान साहब तो वो मुमताज़ शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करता हूँ, क्योंकि वो एक इज़्ज़त और एहतराम का सिंबल है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ पर जजेस भी मौजूद हैं जो उनके शागिर्द भी रहे हैं। तो हामिद खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सोच है उनकी, लतीफ़ खोसा साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सोच है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? सवाल तो ये बनता है ना, असल सवाल तो ये है जिसका जवाब ढूंढना बड़ा लाजमी है।
اور اس لیے لازمی ہے کیونکہ سر عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب محترمہ اور پرویز مشرف کے مابین مذاکرات ہوئے تھے اور 1 سال تک تو تشہیر نہیں ہوئی اور قطر کے اندر مذاکرات جاری رہے اور میڈیا کو بھی نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا، لیکن وہ بھی جب نمائندہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اور جب نمائندہ پرویز مشرف کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی پرویز مشرف کی طرف سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو سے مذاکرات کر رہے تھے تو وہ مشرف کا اور فوج کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو سر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاستدان اگر ایلیمینیٹ ہو گیا تو اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کوئی واحد سیاستدان تھوڑی ہیں کہ جن سے فرسٹ ٹائم مذاکرات ہونے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب جلا وطن ہو رہے تھے اور جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا تو اس وقت بھی مذاکرات ہوئے، اس وقت سعودی عرب گارنٹر تھا، اور سعودی عرب اس لیے گارنٹر تھا کہ نواز شریف اور جو ہمارے جو وزیر اعظم ہے قابل احترام میاں شہباز شریف صاحب وہ سعودی عرب گئے تھے اور وہ گارنٹی تھی، وہ بھی ایک ڈیل تھی۔ میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں جی ڈیل نہیں تھی۔ جب نواز شریف صاحب عمران خان کی حکومت میں جب گئے لندن گئے اور جب ان فیصلہ ہوا کہ جی وہ لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ تھا نا، اسی پر امپلیمنٹیشن ہوئی، عمل درآمد ہوا۔ تو وہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر نواز شریف صاحب پاکستان ہوتے تو شاید کچھ اور ہو جاتا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتا۔ جو میں خیر اشارتاً بات کرتا ہوں، اشاروں میں بات کرنی چاہیے، اشاروں میں ہی بات اچھی ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جی یہ خبر آئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کسی طور بھی مشروط معافی مانگنے کا اعلان نہ کیا تھا، نہ وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو خبریں ٹی وی پر چل رہی ہیں یہ بالکل بوگس ہیں، یہ بکواس ہیں۔ عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگنے کا جو اعلان جو اس حوالے سے خبر آ رہی تھی انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے سختی سے۔ عمران خان کے بقول انہوں نے غیر مشروط معافی نہ مانگنے کا اعلان کیا اور عمران خان نے کہا کہ جی یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی۔ اب عمران خان نے جو جیل میں باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو جیل میں صحافیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے جیل میں کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس حکومت کے پاس 2 ماہ سے زائد کا وقت نہیں ہے، 2 ماہ میں اس حکومت کا دڑن تختہ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم نے معافی مانگ لی، معافی وہ مانگتا ہے جو غلطی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو نیک بنا رہے ہیں۔ میں نے کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی، 12 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جائیں، ثبوت چھپانا جرم ہے، اگر میرا کوئی آدمی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں آیا تو معافی مانگ لوں گا۔ صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں، مجھے جیل میں جتنی دیر رکھنا ہے رکھ لیں، نہ ڈیل کروں گا، نہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے کوئی جرم کیا ہو، میرا نہ کوئی پیسہ باہر ہے نہ کوئی جائیداد، میں نے سارے کیسز لڑے، مزید لڑوں گا۔ مجھ پر اور میری اہلیہ پر کیسز بنانے کا مقصد پی ٹی آئی کو توڑنا تھا۔ اچھا یہ الزام اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ مجھے اور میری اہلیہ پر کیسز بنانے کا مقصد پی ٹی آئی کو توڑنا تھا۔ میرے کیسز کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، مجھ سے جب 342 کا بیان لیا گیا اس کے بعد بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ 9 مئی کی تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، آگ لگانے والے ہمارے لوگ نہیں، کوئی اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ اچھا جانتے ہیں تو پھر آپ نام لیں میڈیا کے سامنے آ کر اور بتائیں کہ وہ لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور ان لوگوں کا آپ کو پتہ ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، بینظیر بھٹو شہید ہوئیں، نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، لیکن ان جماعتوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاجی کال نہیں دی، تو آپ نے ایسی کال کیوں دی؟ سوال کیا عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان نے کہا کہ پرامن احتجاج کا کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ 9 مئی پر ایک ہی راستہ ہے، ہمیں انصاف دیا جائے، جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، ڈیل نہیں کروں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ حکومت میں شامل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے معافی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا تو عمران خان نے تو آپ نہیں بچیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ان ریلو کٹوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے۔ اچھا یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا
کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، وہ الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ دراصل پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ ختم کر رہی ہے، وہ الزام یہ لگا رہے ہیں۔ دراصل اشاروں میں بات سر سمجھ آ جاتی ہے، صحافی کا کام ہی کیا ہے، اشاروں میں سمجھنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے اور یہ بچ جائیں، لیکن یہ نہیں بچیں گے۔ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں ڈیل کر لوں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ میرے خلاف جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، جتنا میں جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں۔ چیف الیکشن کمشنر سب سے بڑا فراڈی ہے، اس نے پہلے بھی فراڈ الیکشن کروائے، مرضی کے نتائج جاری کروائے گئے۔ آرمی چیف کو ضرور غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا، آئین کی حدود میں رہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آئین کی حدود میں رہیں، میں نے نیوٹرل ہونے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ سر یہ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں، دیکھیں وہ ایک اور پولیٹیکل کارڈ کھیل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے سائفر کے اوپر، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کارڈ کھیلا تھا لیٹس پلے وتھ سائفر، جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی شاہ محمود کی اور عمران خان کی، اور اس میں اعظم خان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور جس میں اعظم خان نے گواہ کے طور پر یہ باتیں کی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے مرکزی ملزم، اس کیس میں جو ہے وہ مرکزی ملزم ہے۔ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے 164 کا، وہ بڑا خوفناک ہے، وہ بڑا تہلکہ خیز بیان ہے، کیونکہ اعظم خان عمران خان کی حکومت میں، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اعظم خان اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، اور عمران خان صاحب کو ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم خان کو تو عمران خان صاحب کی ایک ایک بات کا پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اس وقت۔ لیکن سر اس کے بعد انہوں نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ایک نیریٹو بنایا، 9 مئی کے بعد بنایا، 9 مئی تو خیر ہو گیا تھا نا، تو جو 9 مئی کے بعد بنا نیریٹو، وہ نیریٹو دراصل یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جا سکے۔ اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان بات کر لیں گے، عمران خان صاحب دراصل اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مائنس ہو جائے، حکومت بھی فارغ ہو جائے اور اقتدار مجھے مل جائے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی تب مانگیں گے سر جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے مقدمات 9 مئی کے حوالے سے عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں جب مقدمات کا ٹرائل ہوگا نا، تب سر دیکھیے گا عمران خان صاحب کا نیریٹو بڑی تیزی کے ساتھ بدلے گا۔ ابھی شاید نہ بدلے، ابھی تو حالات بھی نہیں بدلے، اور اس طرح سے نہیں بدلے جس طرح بدلنے چاہیے تھے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے فوج کا تو ایک ہی پیغام ہے کہ نو کمپرومائز، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب اگر کمپرومائز فیکٹر کے تحت سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی کام چل رہا ہے تو چل جائے، تو وہ سر نہیں چل سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اب وہ یہ ایک نیا نیریٹو یہ بنا رہے ہیں کہ جی میں نے تو مشروط معافی کا اعلان نہیں کیا، یہ سب بوگس بکواس باتیں ہیں، لیکن جیل کے اندر جب ان کے نمائندے جا کر ان سے ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب تسی یہی کہنا ٹی وی تے آ کے کہ میں معافی منگن نو تیار ہاں، مینو اسٹیبلشمنٹ معاف کر دے، ہور کسی نو معاف کرے یا نہ کرے، مینو معاف کر دے، مینو جیلوں کٹ دے۔ تو سر یہ بے وقوفوں والے جو سٹیٹمنٹس ہیں نا کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیل میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، سہولیات بھی ہیں، آسائشیں، وہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن سر جیل ہوندی ہے۔ 1 سال خان صاحب نے جیل کاٹی ہے، اور وہ جب جیل میں گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تو وہ بدقسمت ملک ہے جس کو ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ملے ہیں۔ تو سر ان کی لڑائی دراصل سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے، عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن اس میں جیت اس کی ہوگی جو طاقتور ہوگا، اور طاقتور کون ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، جس کو 75-76 سال سے کوئی نہیں للکار سکا۔ تو خان صاحب اگر بھٹو سے بڑے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو سر وہ اپنے انجام کے خود منتظر ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اس لیے کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ ایک چارٹ شیٹ ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، اور یہ اس بات کے اوپر مہر تصدیق ہے کہ خان صاحب جیلوں باہر نہیں آندے تے گل کوئی نہیں ہوندی۔ ٹینشن ناٹ تے مینشن ناٹ۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔